हेलो, वेलकम टू बिटवीन द लाइन्स। मेरा नाम मेहरान वज़ीर है और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर खादिम हुसैन साहब। अफ़गानिस्तान में बुनियादी और मजमूई जो सूरत हाल है वो इतना ख़राब है कि जिनको भी थोड़ा सा भी एहसास है और जिनको थोड़ा से मालूमात भी है, वो लोग इंतहाई दर्जे के अफसरदा है इस पे, और हल की तरफ देख रहे हैं कि क्या हल निकल सकता है, किस तरीके से हम अपने इंसानी जज्बे के होने के नाते हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये इस सूरत हाल में कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण भी नज़र आती है कि कहीं ना कहीं ये है कि लोग एहतजाज भी करते हैं और वो मज़ाहमत भी करते हैं। तो ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर लोग हैं या अफ़गानिस्तान से बाहर लोग हैं, दोनों के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। मतलब एक छोटा एहतजाज भी हो, छोटा मज़ाहमत भी हो, मतलब मैं छोटे के हिसाब से कह रहा हूँ कि उसमें लोगों का और उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो, तब भी लोगों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद की किरण होती है। अगरचे 2-3 जगहों पे अफ़गानिस्तान में अभी यानी असलहे की मज़ाहमत हो रही है, वहाँ पे यानी वायलेंट जो रेजिस्टेंस है वो चल रही है, लेकिन हमारे लिए जो सस्टेनेबल है वो है समाजी और सियासी मज़ाहमत। इस सियासी और मज़ाहमत में सियासी और समाजी मज़ाहमत में हमने देखा कि 22 तारीख़ को अफ़गानिस्तान में ये लाज़िम करार दिया गया था तालिबान की हुकूमत की तरफ से कि जो ख़वातीन हैं उनके जब ये टीवी पे आएंगे, चाहे न्यूज़ एंकर हो चाहे रिपोर्टर हो, जो भी हो, उनका वो पर्दा करेंगे, अपना मुँह छुपाएंगे। इस एहतजाज में जहाँ पे उस टीवी में तेलुगु न्यूज़ में जितने भी मेल वो थे, काम करने वाले थे, एंकर्स, रिपोर्टर, सब ने अपने मुंह पे ब्लैक मास्क पहना एहतजाज के तौर पे। तो ये बहुत बड़ी मज़ाहमत होती है, और ये मज़ाहमत वक्त के साथ जितने जितने लोग तंग होंगे, और तंग तो है, मतलब अगर मसाइल की तरफ देखें, हर तरफ के मसाइल के देखें, इंतज़ामी भी उसमें शामिल करें, हुकूमती भी शामिल करें, लोग तंग तो है। जब तंग है तो फिर ये मज़ाहमत कब तक रुकेगी? ये इंसान की फितरत के ख़िलाफ़ है, ये ज़रूर किसी न किसी तरह ये मज़ाहमत उठेगी। तो आज इन सारे मौज़ूआत पे हम बात कर रहे हैं। हम जाते हैं डॉक्टर साहब के पास कि इस मज़ाहमत को आप कैसे देख रहे हैं, और देखिए किस तरीके से? हाँ, देखिए, आपने जो बात की उसमें मैं एक बात का इजाफा करूं और फिर एक तजवीज़ आप के लिए पेश करूंगा। बात ये है कि जहाँ पे इंसानियत की तज़लील हो रही हो, जहाँ पे इंसानी हुकूक और तकरीम इंसानियत को निशाने पे रखा गया हो, जहाँ इंसानों को ज़िंदा रहने का हक़ न दिया जाए, चाहे वो नक़्ल व हरकत का हक़ हो, चाहे वो सीखने सिखाने का हक़ हो, चाहे वो इजहार का हक़ हो, चाहे वो अपने लिए कोई इज्तिमाई एसोसिएशन या कोई जमात या कोई फोरम बना कि उसके ज़रिए जद्दोजहद करने का हक़ हो, चाहे वो मज़दूरी का हक़ हो, चाहे वो खाने और कमाने का हक़ हो, चाहे वो बाज़ार का हक़ हो, चाहे वो जलसे जुलूस का हक़ हो, चाहे वो लिखने पढ़ने का हक़ हो। इन हुकूक को जब पामाल किया जाता है तो वो ज़्यादा देर पा नहीं हो सकता, वो ज़्यादा देर चल भी नहीं सकता। लेकिन उसमें जो अहम किरदार अदा करते, जो फैसला कुन किरदार अदा करता है, वो वहाँ का सिविल समाज अदा करता है। सिविल समाज, चाहे वो सियासी जमातें हों, चाहे वो पेशेवर लोग हों, चाहे मीडिया से मुताल्लिक़ा लोग हों, चाहे वकील हों, चाहे असातिज़ा हों, चाहे प्रोफेसर हों, चाहे तालिब इल्म हों, ये सिविल समाज के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं। सिविल समाज इसके ख़िलाफ़ खड़ा होता है, सिविल समाज इसको रद्द करता है, इस तरह की मुतलक़ुल अनानियत को, इस तरह की अथॉरिटेरियनिज़म को, तो फिर उसके बेहतर नताइज निकल सकते हैं। फिर दरमियान में डायलॉग हो सकता है, फिर एक नया समाजी मुआहिदा हो सकता है,
پھر لوگ آپس میں مل بیٹھ کے اپنے لیے نئے ادارے وجود میں لا سکتے ہیں. تو میرا تو یہ خیال ہے مہران صاحب اگر آپ اجازت دیں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو افغانستان میں سول سماج کی مزاحمت، یہ جو خواتین کو پہلے تو سیکنڈری اسکولوں میں بچوں کو پابند کر دیا، بچوں کے اسکول بند کر دیے، ان کو تالے لگا دیے، پھر یہ کہا کہ ہیڈ ٹو ٹو یعنی آپ شٹل کاک یا برقع پہنیں گے کہ کچھ بھی نظر نہ آئے، گھر سے نکلتے ہوئے لازمی قرار دیا، ورنہ گھر سے نہیں نکلیں گے، گھر پہ بیٹھے رہیں گے، چاہے بیمار بھی ہوں، چاہے کو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہو، لیکن آپ جب تک یہ نہ کریں گھر میں آپ بیٹھے رہیں گے. اور پھر تیسرا یہ کیا کہ جو اینکرز وغیرہ میڈیا پہ آتے ہیں تو ان کو چہرہ چھپانا لازمی قرار دیا گیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو وہاں پہ مرد حضرات نے سول سماج کے، ان کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے دوسرے ملکوں میں بھی افغانوں نے اور یہاں بھی افغانوں نے جو یکجہتی کی ہے وہ یہ ہے کہ خود بھی وہ چہرے چھپائے ماسک پہننا شروع کیے تاکہ یہ ایک مزاحمتی عمل آگے جائے. تو میرا خیال ہے کہ میں اور آپ بھی 2-1 منٹ کے لیے یہ ماسک پہن لیتے ہیں تاکہ اس مزاحمت میں اپنا تھوڑا سا حصہ اس میں ڈالیں. بالکل بالکل، یہ ضروری. جی بہت شکریہ. اس سے آپ نے جو کام کیا وہ یہ ہے کہ افغانستان سے جو ہماری لا علمی ہے، جو ہمارے مین سٹریم پاکستان میں میڈیا پہ کہیں پہ نظر آئے، ہمیں شریعت کی باتیں تو بہت لوگ یاد دلاتے ہیں، لیکن یہ چیزیں جو یہاں پر نہیں ہیں، تو اس سے کم از کم ہم وہاں کا جو مزاحمت ہے وہ یہاں پہ اس مین سٹریم میڈیا پہ یا یہاں پہ جو ویلاگرز ہے، پوڈ کاسٹر ہے، ان کو بھی ذرا وہ احساس کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے. اچھا، جو ایشو ہے آپ نے بات کی، میں سمجھ رہا ہوں کہ سماج جو ہے وہ ارتقائی مراحل میں آگے بڑھتا ہے، تو ان کے ریالٹیز جو ہوتی ہے، حقائق ہوتے ہیں، وہ بھی اس ارتقائی عمل کا حصہ ہوتے ہیں، وہ بھی بڑھتے جاتے ہیں. تو کہیں پہ موسم تبدیل ہوتا ہے تو کپڑے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، موٹے کپڑے سے باریک کپڑے میں. یہاں پہ جو چیزیں کر رہے ہیں طالبان اس وقت شریعت کے نام پہ یا اسلام کے نام پہ، جو بھی ان کے پاس بیچنے کے لیے جو چیز ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے سماج کی جو ارتقائی مراحل ہے اس کو بالکل قطع نظر پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا. یعنی وہی برقع پہنیں گے. کابل میں بھی، یعنی کابل اگر اسلام آباد سے کمپیئر کرے تو اسلام آباد کے بننے سے پہلے تو وہ کافی ماڈرن شہر تھا، وہاں پہ بھی مسائل ہیں. تو یہ جو احتجاج ہے اور آپ نے جو رائٹس کی بات کی وہ سامنے آ رہی ہیں، لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں، اور ہم میں بھی کوشش کرنا چاہیے لکھنے کے حساب سے، مطلب ہماری جو کنٹریبیوشن ہے، ہم لکھ سکتے ہیں، ہم چھاپ سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں، تو وہ کرنا چاہیے. ابھی جو افغانستان کے مجموعی جو مسائل ہے وہ اگر آپ گنوا دیں کہ وہ مسائل ہے کیا، کون کون سے ہیں جس کو ہم کوانٹیفائی بھی کر سکتے ہیں، دکھ بھی رہا ہے، رپورٹ بھی ہو رہے ہیں. دیکھیں، قطع نظر اس کے کہ افغانستان میں طالبان کو کس طرح لایا گیا، قطع نظر اس کی کہ 2020 میں دوحہ میں ڈیل امریکہ اور طالبان کے درمیان کن حالات میں ہوا اور کیسے ہوا، قطع نظر اس کے کہ جو طالبان ابھی وہاں پہ مسلط ہیں، قابض ہیں کابل پہ اور ارگ پہ، ان کے لیے پناہ گاہیں کہاں تھی، ان کو مدد کہاں سے مل رہی تھی، چندے کہاں جمع ہو رہے تھے، ٹریننگ کیمپیں ان کی کہاں کہاں پر تھی. قطع نظر ان سب باتوں کی جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے اور کسی وقت بات کریں گے بھی، ابھی جو وہاں پہ یہ موجود ہیں امارت اسلامی اب اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ریپبلک کو ختم کر دیا، اعلانیہ طور پہ افغانستان کی ریپبلک کو ختم کر دیا. ریپبلک کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی حکومت، لوگوں کی حکومت کو، لوگوں کی نمائندہ حکومت کو ختم کر کے انہوں نے امارت اسلامی کے نام پہ ایک اتھارٹیرین رجیم، ایک آمرانہ حکومت وہاں پہ قائم کر دی. تو پہلی اس میں جو بات آ گئی وہ تو انسانی حقوق کی پامالی کی آ گئی، جس پہ ہم نے بات کر دی. لیکن جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان، آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان ایک کثیر اللسانی، کثیر القومی
مختلف ثقافتوں کا اور فرقوں کے حوالے سے بھی جغرافی کے حوالے سے بھی ایک متنوع ملک ہے، ایک ڈائیورس ملک ہے، اس میں بڑی رنگا رنگی ہے. تو یہ ایک طرح کے لوگ جب حکومت پہ قابض ہو گئے تو اس میں جو شراکت دار حکومت ہے یا شمولیتی حکومت، وہ شمولیتی حکومت وجود میں انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ آئے گی لیکن ابھی تک نہیں آئی، یعنی کسی کو شامل نہیں کیا. یعنی اگر کہیں کسی اور زبان کی کسی آدمی کو شامل بھی کیا ہے تو وہ انہی کو شامل کیا ہے جو ان کے گروہ کا تھا یا ان کی تنظیم کا تھا، یعنی طالبان کا تھا، طالبان شورا کا تھا یا یہاں کا تھا یا کندہار کا تھا یا خوست کا تھا، تو وہ ان کو شامل کیا ہے، مطلب دوسرے لوگوں کو شامل نہیں کیا ہے. پھر یہ ہے کہ وہاں پہ جو مختلف ادارے بنے تھے، مثلا مشران و جرگہ بنا تھا یعنی سینٹ تھا، مثلا ولیسی جرگہ تھا، قومی اسمبلی تھی، مثلا وہاں پہ الیکشن کمیشن تھا، مثلا وہاں پہ انسانی حقوق کا کمیشن تھا. وہ ان تمام کمیشن اور اداروں کو توڑ دیا گیا ہے. وہاں پہ مختلف جگہوں پہ مدرسے بنا دیے گئے ہیں اور ادارے اتنے آسانی سے بنتے بھی نہیں، ادارے نہیں بنتے. اس پہ تو 20 سال 22 سال لگ گئے. تو ان 20-22 سال کی جتنی بھی محنت افغانوں کی تھی یا جتنا بھی سپورٹ تھا وہ سپورٹ ختم ہو گیا، وہ سپورٹ بھی ختم ہو گیا، اور وہ جو ادارے بنے تھے اور جو کچھ رمق زندگی کی نظر آئی تھی وہ ساری زندگی کی رمق چلی گئی. تو اداروں کے ختم ہونے اور کل جو شمولیتی حکومت ہے ان کے نہ ہونے کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ افغانوں کو، ملینز آف افغانوں کو، 38 ملین افغانوں کو بغیر ریاست کے چھوڑ دیا گیا ہے. پھر آپ پھر ایک اور جو بہت اہم مسئلہ ہے، یہ جب جنگ کر رہے تھے وہاں پہ افغانستان کی منتخب حکومت کے خلاف طالبان جب جنگ کر رہے تھے تو مختلف ممالک سے یا مختلف جگہوں سے آئی ہوئی دہشت گرد تنظیمیں، انتہا پسند تنظیمیں، مسلح تنظیمیں ان کی مدد کر رہی تھیں، ان کے ساتھ ساتھ لڑ رہی تھیں حکومت کے خلاف، افغانستان کی حکومت. مثلا پاکستان سے TTP تحریک طالبان پاکستان، ازبکستان اسلامک موومنٹ آف ازبکستان سے یوغور جو چین کے خلاف لڑ رہے تھے، چیچنز جو روس کے خلاف لڑ رہے تھے، جیش العدل جو ایران کے خلاف لڑ رہے تھے، وہ تمام ان کے ساتھ مل کے ان کی چھتری تلے لڑ رہے تھے. یعنی جنگ کا حصہ تھے، جنگ کا باقاعدہ حصے تھے، طالبان کے ساتھی بن کے. پھر ان کو جگہ جگہ پکڑا بھی گیا تھا. جیسے طالبان آئے تو ان کو یعنی جگہ جگہ پہ جو ان کو پکڑا گیا تھا اور جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا، تو طالبان جیسے آئے تو انہوں نے جیلوں کے دروازے کھول دی اور ہزاروں کی تعداد میں ان تنظیموں کے لوگ باہر آ گئے. اب ظاہر ہے کہ وہاں پہ ان کی جو ساتھی تنظیم ہے، طالبان کی جو چھتری ہے، ان کی حکومت ہے یا ان کی عمارت ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ ایران کے خلاف ایران کی تنظیم، پاکستان کے خلاف پاکستان کی تنظیم، روس کے خلاف روس کی تنظیم، ازبکستان کے خلاف ازبکستان کی تنظیم، یہ اب لڑنا شروع کرے گی. بلکہ اب پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گرد حملوں میں بڑی تیزی آ رہی ہے. اگرچہ کچھ ہم معاہدوں کی بات بھی سن رہے ہیں، ڈائلاگ کی بات بھی سن رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ واضح نہیں ہے کہ وہ کہاں تک بات پہنچی. لیکن حملے ہو رہے ہیں سیکیورٹی فورسز پہ، کلنگ ہو رہی ہے، فوج پہ حملے ہو رہے ہیں، پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں، پولیو ورکرز پہ حملے ہو رہے ہیں. پچھلے صرف 3 مہینوں میں 400 کے قریب لوگ ان حملوں میں مارے گئے ہیں. تقریباً 93 حملے ہوئے ہیں پچھلے صرف 3 مہینوں میں. اور یہ باجوڑ سے لے کے وزیرستان تک کی پوری کہانی. ری گروپنگ بھی ہو رہی ہے طالبان؟ نہیں، ری گروپنگ تو ہو گئی ہے، یہ گروپنگ ہو گئی ہے. اب وہ باقاعدہ طور پہ جنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب کچھ ہم ڈائلاگ کی بات سنیں، لیکن وہ ڈائلاگ ابھی تک اس کی کہانی کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہی، کچھ وہ نہیں ہو پا رہا. تو یہ جو صورتحال وہاں پہ موجود ہے افغانستان کے اندر، اب آپ دیکھ لیں کہ معیشت وہاں پہ جو سب سے اہم مسئلہ، سب مسئلے اہم ہیں لیکن جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہاں کی معیشت ٹوٹ گئی. وہاں کی جو مارکیٹ ہے وہ ٹوٹ گئی. وہ جو بینکنگ کا نظام تھا وہ ختم ہو گیا. وہاں جو مارکیٹ کا نظام تھا وہ ختم ہو گیا. ریسنٹلی کچھ دن پہلے صرافہ بازار، پروڈکشن کا نظام ختم ہو گیا، روزگار کا نظام ختم ہو گیا، تنخواہیں نہیں مل رہیں. ظاہر ہے کہ لوگ پانی کے حوالے سے، علاج معالجے کے حوالے سے، اسپتالوں کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے ایک شدید بحران کے شکار ہیں. اور ایسا لگ رہا ہے بھوک اتنی بڑھ گئی ہے، خوراک کا تحفظ یا فوڈ سیکیورٹی اتنی کم ہو گئی ہے، خوراک اتنی کم ہو گئی ہے کہ ہزاروں لوگ
لاکھوں لوگ وہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے اور ہزاروں لوگ پیریفری سے، دیہاتوں سے شہروں کی طرف رخ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے شہروں پہ بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا ہے اور لوگ قطاروں میں، سینکڑوں کی قطاروں میں ایک ایک روٹی کی تندور کے سامنے خواتین اور بچے اور بوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے افغانستان میں. اب یہ ہے کہ اس سارے صورتحال میں یہ خطے کے ممالک کیا کر رہے ہیں، کہاں پہ کڑے ہیں، کتنی ہیلپ فل ہیں افغانستان کے لیے، یہ دنیا، یہ پوری دنیا جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو ہیلپ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے اس کو اس دلدل سے نکال رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان، ایران، چین، روس اور مرکزی ایشیا کے جتنے ممالک ہیں وہ اس میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ تو آپس میں طے کر لیں کہ افغانستان کے اندر کیا ہونا ہے، تاکہ جو طالبان ہیں، طالبان کی عمارت کے ساتھ بیٹھ کے ان پہ دباؤ ڈال کے ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے رشتے ان کی جنگ کے دوران بنے ہیں، ان رشتوں کا استعمال کر کے ان کو قائل کر کے، اگرچہ قائل کرنا بہت مشکل ہے لیکن ان پہ دباؤ ڈال کے، کیونکہ مثلاً طالبان کی قیادت کے کچھ لوگوں کے خاندان ایران میں رہ رہے ہیں، کچھ لوگوں کے خاندان ازبکستان میں رہے ہیں، کچھ کے پاکستان میں رہیں، تو ان پہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے. یعنی یہ 3-4 مسئلے: انسانی حقوق کا مسئلہ، شراکت داری کا مسئلہ، معیشت کا مسئلہ اور دہشت گرد تنظیموں کی دہشت گردی. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ان کی زمین، یعنی افغانستان کی سرزمین، یہ دوسرے ملکوں میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، لیکن یہ ہو رہی ہے. تو ان تمام کے جو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم، اقوام متحدہ، امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین پہ ایک جیسی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایک طرف جو انسانی المیہ جنم لے رہا ہے وہ انسانی المیہ افغانستان میں جنم لیں، ورنہ وہ افغانستان کے اندر نہیں رہے گا، وہ پھیلتا جائے گا. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ خطے میں جو بھی ہوتا ہے وہ پھیلتا جاتا ہے، تو وہ پھیلے گا. تو انسانی المیہ جنم نہ لینے پائے، اور اگر جنم لیا ہے انسانی المیہ نے، اس کو قابو میں لائے جائے. میرا خیال ہے کہ 1-2 لیول پہ، خطے کے ممالک کی لیول پہ، سطح پہ، اور اقوام متحدہ کی سطح پہ، یورپی یونین کی سطح پہ اور امریکہ کی سطح پہ اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. آخری بات وہ یہ ہے کہ سیاسی جو فیصلے ہیں، پولیٹیکل ڈیسیژن افغانستان میں سارے آپ نے جو گنوائے ہیں، خطہ کے ممالک اور دنیا کے ممالک اور یورپی یونین، سارا ان لوگوں نے پولیٹیکل ڈیسیژن افغانستان میں کے ساتھ مشروط کیا ہے ہیومن رائٹس کے مسائل. یعنی اگر مطلب ہم انسانوں کے کتنا ضروری ہے کہ ہم انسانوں کو جو ہیلپ ہے وہ پولیٹیکل ڈیسیژنز کے ساتھ مشروط کریں. اس کے بغیر ایک تو انسانی حقوق کا مسئلہ پولیٹیکل بھی ہے، لیکن وہ انسانی ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی اس کو کسی طور پہ بھی قالین کے نیچے دبانا، یعنی طالبان کا فیصلہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن مدد ملنی چاہیے. مدد ملنی اس وجہ سے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مدد جو افغانوں کو مل رہی ہے یا ملنی چاہیے وہ طالبان ہی کے ذریعے ہوں. طالبان کو کم از کم اس پہ قائل کیا جا سکتا ہے کہ جو دوسری غیر جانبدار تنظیمیں ہیں یا رفاعی تنظیمیں ہیں، ان رفاعی تنظیموں کے ذریعے عام افغانوں تک مدد پہنچے، خوراک پہنچے، کھانا پہنچے، کپڑے پہنچے، رہنے سہنے کی کوئی چیزیں پہنچیں، تاکہ وہ زندہ رہنے کے قابل رہ سکیں. جی ناظرین، تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے جن موضوعات کی طرف اشارہ کیا، اس میں سب سے بنیادی جو ہے وہ تو ہم نے آپ کو گنوا دیے، لیکن جو میں سمجھتا ہوں جس پہ پوری دنیا کو، پاکستان کو اور سارے پڑوسی ممالک کو توجہ دینی چاہیے یا اس پہ کام کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ طالبان کے ایز اے رسمی طور پر اس کو ماننا ایز اے حکومت یا نہ ماننا، اس کو علیحدہ رکھیں، اور انسانی حقوق کی جو وہاں پہ پامالی ہو رہی ہے، انسان بھوکے مر رہے ہیں، تو ان کی جو مدد ہے وہ علیحدہ رکھیں. مدد ہونی جانی چاہیے اور وہاں پہ لوگوں کا جینے کا ماحول بنانا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا.